कवि सम्मेलन में शिरकत फरमा सदर जलसा मोहतरम सरफराज अहमद साहब, नाजिम जलसा अदीब एजाज साहब हैदराबाद, मोहतरमा रफ़त आशिया शाहीन साहिबा सदर बज़्म शाहीन उर्दू विशाखापट्टनम, मेहमान खुसूसी IH फारूकी साहब जनरल सेक्रेटरी माइनॉरिटी सेल आंध्र प्रदेश। सर एक सेकंड। मोहम्मद सादिक साहब कारपोरेटर मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, मोहतरम इख्तिदार हुसैन साहब सदर अंजुमन तरक़ी उर्दू विशाखापट्टनम, और अजीज़म मोहम्मद सादिक साहब कारपोरेटर विशाखापट्टनम, और इस डैस के मद्दे मुक़ाबिल तशरीफ़ फरमा तमाम शुरा इकराम, मुसन्निफ़ीन, नाक़िदीन, मुअल्लिफ़ीन, असातिज़ा, मुख्तलिफ़ NGOs, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, और हमारे हर दिल अजीज़ जनाब करीमुल्लाह खान साहब चीफ एडिटर उखाब उर्दू रोज़नामा करनूल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शतरी अकाल डॉक्टर आनंद शाह जी साहब सदर गुरुद्वारा साहिब विशाखापट्टनम, कुछ नए गुल खिलाए जैसा है, ख़ज़ा में बहार लाए जैसा है, कुछ नए गुल खिलाए जैसा है, ख़ज़ा में बहार लाए जैसा है, बज़्म शाहीन का ये इजलास उर्दू को जावेदां किए जैसा है। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आज मुझे जिस उन्वान पर मक़ाला पेश करने के लिए ज़िम्मेदारी सौंपी गई है वो है उर्दू ज़ुबान और हमारी ज़िम्मेदारियाँ। आपकी समाअतों और मोहब्बतों के हवाले नज़र कर रहा हूँ, समाअत कीजिएगा। उर्दू ज़ुबान मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के मेल जोल का नतीजा है। हिंदुस्तान में उर्दू ज़ुबान के आगाज़ व इर्तिक़ा के बारे में उर्दू अदीबों ने मुख्तलिफ़ गुफ्तगू की है। इनमें अक्सरियत ऐसे अहबाब की है जिनका लिसानियात से कोई ताल्लुक़ नहीं। इंशाअल्लाह खां इंशा, मीरामन देहलवी, इमाम बख्श सहबाई, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मौलवी अब्दुल हक, मौलवी नसीरुद्दीन हाशमी, सुलेमान नदवी वग़ैरह इसी ज़िमरे में आते हैं। जबकि माहिर लिसानियात में महमूद शिरानी, शौकत सब्ज़वारी, डॉक्टर मोहिउद्दीन ज़ोर और परवेज़ मसूद हुसैन खान के नज़रियात को काफ़ी अहमियत हासिल है। इमाम बख्श सहबाई जो दिल्ली कॉलेज में फ़ारसी और उर्दू के प्रोफेसर थे, पहले जंग अज़ीम जो 1857 में हुई थी, उस जंग के दौरान मारे गए। आप रिसाले क़वाइद उर्दू में लिखते हैं कि शाहजहां आबाद में फ़ारसी और उन हिंदी के खुला मिला से जो बोली इस्तेमाल में आई, आज उसी का नाम उर्दू ठहरा। मौलवी अब्दुल हक भी कुछ इस नौइयत का नज़रिया उर्दू की इब्तिदाई नशो व नुमा में सूफिया इकराम का अहम किरदार। सफ़ा नंबर 42 और 83 में कहते हैं, 8वीं, 9वीं और 11वीं सदी की ज़ुबान के नमूने पेश करने के बाद मौलवी अब्दुल हक लिखते हैं कि बुजुर्गान दीन ने अहले मुल्क से इर्तिबात और मेल जोल बढ़ाने और उनको अपने तरफ मायल करने की कोशिश की। इस मेल जोल से खुद ब खुद एक नई ज़ुबान तश्कील पाई जो ना हिंदी थी और ना फ़ारसी, बल्कि एक नई मखलूत ज़ुबान थी जिसे हम उर्दू या हिंदुस्तानी कहते हैं। उर्दू की पैदाइश शुमाली हिंदुस्तान में हुई, ये बात मुसल्लमा है, इससे कोई इनकार करता। वही उर्दू ज़ुबान बोलने वाले दिल्ली का सफ़र करते हुए दक्कन के इलाके में आबाद हुए तो उर्दू ज़ुबान का फ़रोग़ दक्कन में तेज़ी से हुआ। उर्दू के नाम मुक़ामात की हिजरत और मुंतक़ली की वजह से बदलते गए। चूँकि उर्दू हिंदुस्तान में पैदा हुई, उस वजह से उसे हिंदुस्तानी भी कहा गया। दिल्ली में उस ज़ुबान को ज़ुबान देहलवी भी कहा गया, और जब गुजरात का सफ़र तय करते हुए गुजरात पहुंची तो गुजरी कहलाई, दक्कन में जब आई तो दक्कनी कहलाई,
دکن میں شباب ہستی کے عروج طے کرتے اور اپنا ادبی روپ شکل و شامت اختیار کرنے کے بعد شمالی ہند پہنچی تو ریختہ کہلائی. شاہی دربار میں پہنچی تو اسے اردو محلہ کہا گیا. کافی عرصہ طے کرنے کے بعد تب جا کر اس کا نام اردو ٹھہرا. معزز سامعین اکرام، عزیزان طلبہ، اردو زبان اب تک اپنی زندگی کی 8 صدیاں گزاری ہیں. ابتدائی 5 صدیاں یعنی 1387 سے لے کر 1797 تک اردو زبان کی زندگی کے قدیم دور کے آئینے دار ہیں. بس جس میں اردو زبان کی نشو و نما میں صوفیاء اکرام کی خدمات کا خاصا رول رہا ہے، جن کے نام حسب ذیل ہیں: حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید الدین گنج شکر، قاضی حمید الدین ناگوری، حضرت امیر خسرو، شیخ عین الدین گنج العلم، شیخ شرف الدین یحییٰ منیری، حضرت سید محمد حسینی خواجہ بند نواز گیسو دراز، شاہ میران جی شمش النشاخ، شیخ بہاؤالدین باجی، شیخ عبد القدوس گنگوہی، شاہ علی محمد جیوگام دھنی، شیخ وجیہ الدین علوی اور شاہ برہان الدین جالو. مزید اردو زبان کی تاریخ پر باریک بینی سے مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ مختلف ادوار جیسے بہمنی دور، قطب شاہی دور، عادل شاہی دور، مغلیہ سلطنت میں ولی اور سراج کے دور میں اردو شاعری، دہلی کا دبستان شاعری، 1897 میں فورٹ ولیم کالج کے خدمات، دلی کالج کی اردو خدمات، اردو شاعری کا دبستان لکھنؤ، میر تقی میر، خواجہ حیدر عدلی آتش، منشی پریم چند، پنڈت دیا شنکر نسیم، مرزا سلامت علی دبیر، میر ببر علی انیس، امیر مینائی، داغ دہلوی، الطاف حسین علی، تلوک چند محروم، فراغ گورکھپوری، رام پرساد بسمل، نور میم راشد، احتسام حسین، منیر نیازی، فیض احمد فیض، سعادت حسین منٹو، اسمق چغتائی، علی سردار جعفری وغیرہ نے اردو زبان کو نکھارا اور اپنے آنے والی نسلوں کے دسترس میں رکھا. ہنگامہ ہستی کو غور سے دیکھو، ہنگامہ ہستی کو گر غور سے دیکھو، ہر خشک و تر عالم سند کے تلاطم میں جو خاک کا ذرہ ہے یا پانی کا خطرہ ہے، حکمت کا مرخہ ہے جس پر قلم قدرت انداز سے ہے جاری اور کرتا ہے گلکاری، ایک رنگ کے آتا ہے 100 رنگ دکھاتا ہے. معزز سامعین اکرام، ریاست کی تقسیم کے بعد نو آندھرا پردیش میں اردو زبان کی صورتحال پر جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ریاست کی من جملہ 4 کروڑ 70 لاکھ آبادی میں 35,90,000 پر 4,000 مسلم آبادی پائی جاتی ہے، جس کا فیصد 7.20% ہے. بالخصوص اولین درجے پر ضلع کرنول، ضلع کڑپا، گنٹور اور اننت پور ہے، جبکہ سب سے اقل ترین آبادی سریکاکلم میں پائی جاتی ہے. اردو زبان والوں کی کثیر تعداد ان چاروں اضلاع میں پائی جاتی ہے. اقلیتوں کی فلاح و بہبود اور اقلیتوں کی زبان کی ترقی و تحفظ کے لیے دستور ہند کے دفعات 26 تا 30 ترجمانی کرتے ہیں. دستور ہند کے 18ویں شیڈول کے تحت تصدیق شدہ 22 زبانوں میں اردو زبان بھی شامل ہے. ملک بھر میں اردو زبان بولنے لکھنے والوں کا مقام 7واں ہے. یہ ہمارے لیے باعث فخر اور باعث شان کی بات ہے. یعنی اردو زبان ملک بھر میں 7ویں مقام پر درجہ رکھتی ہے. اسی طرح ریاست آندھرا پردیش میں 5.26% آبادی اردو زبان کو اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال کر رہی ہے. اب چلیے میں اپنی آخری مقصد کی طرف آ رہا ہوں، چونکہ وقت میں نے زیادہ لے لیا ہے، معذرت چاہتے ہوئے ناظرین جلسہ کے. ریاست آندھرا پردیش میں تعلیمی میدان میں اردو کا مقام، جس طرح ہمارے شہزادی میڈم صاحبہ نے جو ہے آخر میں تجاویز پیش کیے تھے، اسی کی طرف میں رخ کر رہا ہوں. ریاست بھر میں 1062 تحتانوی مدارس، 330 استانوی مدارس اور 109 فوقانوی مدارس، من جملہ 1501 اردو مدارس پائے جاتے ہیں، جن میں 7,07,20,8,626 طلبہ اور طالبات ذریعہ اردو زبان تعلیم حاصل کر رہے ہیں. جی اسکولس ہیں، جی اسکولس. اردو میڈیم جونیئر کالجز کی تعداد 20 پائی جاتی ہے، جہاں مختلف شعبے گروپ میں 3,280 طلبہ اور طالبات زیر تعلیم ہیں.
اردو میڈیم ڈگری کالجز کڑپا، پدڈور، کرنول اور نندیال میں قائم ہیں، جہاں 820 طلبہ و طالبات تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ جامعات یونیورسٹی کی اگر بات کی جائے تو سری وینکٹیشورا یونیورسٹی تروپتی، عبدالحق یونیورسٹی کرنول اور یوگی ویمنا یونیورسٹی کڑپا میں 290 طلبہ گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ سے منسلک ہیں۔ ریاست بھر میں سمگر شکشا ابھیان دینی مدارس کو مالی تعاون فراہم کر رہا ہے، جن کی تعداد 210 ہے۔ ان مدارس میں 13,472 ایسے طلبہ ہیں جو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم جیسے علم سائنس، علم ریاضی، تیلگو، انگلش بروقت و برمحل حاصل کر رہے ہیں، اور مسلسل حکومت سے انہیں تعاون کیا جا رہا ہے۔ ریاست کے اضلاع جیسے انمیا، کڑپا، کرنول، اننتپور، چتور، نندیال، گنٹور، NTR اور وشاکھاپٹنم میں درس اردو شعراء، ادبا، مصنفین، مؤلفین، مترجمین اور ناقدین کی کثیر تعداد پائی جاتی ہے، جس کی زندہ سی مثال آج کا یہ اجلاس ہے، آج کا یہ ڈیاس ہے۔ اس ڈیاس پر تشریف فرما بہت سارے اردو کے مصنفین یہاں پر ہماری آنکھوں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اردو اکیڈمی آندھرا پردیش اقلیتی مرکز برائے فروغ اردو تحفظ مسابقتی امتحانات اور نصابی مواد کی سربراہی میں سرگرم ہے۔ NCPUL نیشنل کونسل فار پروموشن آف اردو لینگویج نئی دہلی کے کئی ایک جز وقتی مراکز پائے جاتے ہیں، جہاں اردو سرٹیفکیٹ کورسز کا باقاعدہ باضابطہ اہتمام ہے۔ حالیہ ایام میں حکومت آندھرا پردیش کے عزت مآب وزیر اعلیٰ جناب ویس جگن موہن ریڈی صاحب اور نائب وزیر اعلیٰ وزیر برائے اقلیتی بہبود عالی جناب یس امجد بادشاہ صاحب کی لیل و نہار کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ حالیہ اسمبلی سیشنز کے دوران اردو بحیثیت دوسری سرکاری زبان بل کو منظور کیا گیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس موقع کو پامال نہ کرتے ہوئے مناسب حکمت عملی کے ساتھ اردو زبان کو مستحکم کرنے کے لیے موزوں اقدامات اٹھائیں۔ مندرجہ حکمت عملیوں کو انجام دیتے ہوئے اردو زبان کی دفاع اور بقا کے لیے ہر محب اردو کو اس ذمہ داری قبول کرنا وقت کا ایک سب سے اہم تقاضا ہے۔ 2-4 پوائنٹس ہیں آپ کے سامنے رکھتے ہوئے ناچیز جو اپنی جگہ لینے کی کوشش کرے گا آپ کی سماعتوں کے حوالے۔ رفعت میڈم صاحبہ آپ کی طرف توجہ کر رہا ہوں۔ اردو زبان میں ادب سمیت سائنس، جدید علوم کے مختلف ہائے شعبوں سے کتابیں شائع کی جائیں۔ بچوں کا ادب، چلڈرنس لٹریچر، تخلیقی کام کے تئیں ابتدائی سطح سے ہی آسان اور سادہ نظمیں بچوں کو از خود لکھنے کی طرف ترغیب دلوائی جائے۔ پری اسکول سطح سے لے کر یونیورسٹی کی سطح تک اردو نصابی کتابوں کی تدوین کی جائے۔ تجربہ لیس ماہرین اساتذہ اردو شعراء اکرام کو نصابی کتب کی تدوین و ترتیب میں لازمی طور پر انہیں مدعو کیا جائے، انہیں حصے دار بنایا جائے۔ اردو زبان میں حوالی جاتی کتابیں، ریفرنس بکس کی دستیابی کو یقینی بنایا جائے۔ انسائکلوپیڈیا، لغات، اصطلاحی مواد وغیرہ کو لازمی طور پر شائع کیا جائے۔ علم کے مختلف شعبوں سے متعلق اصطلاحات کو اکٹھا کرنا، اصطلاح سازی کرنا، تاکہ اردو زبان کے ذخیرے میں صحت یابی اور بازیابی مضبوط پکڑے۔ مختلف اردو انجمنوں، NGOs اور ماہرین شعراء کو مالی تعاون کرنا تاکہ رسائی اور جرائد کی اشاعت میں مدد مل سکے۔ جدید دور کے ترقی یافتہ تکنیکی تقاضوں پر کھرا اترنے کے لیے اردو زبان کو کمپیوٹرائزیشن سے آراستہ کرنا چاہیے۔ جشن لسانی، یوم اقبال، یوم غالب، یوم اردو مادری زبان کا باضابطہ اہتمام کیا جائے اور ماہرین اسکالرز کو مدعو کیا جائے۔ حکومت پر زور دینا چاہیے کہ ہر سال اردو ادب کا کیلنڈر شائع کریں، جس میں اردو شعراء کی سون حیات اور کارناموں کا تذکرہ ہو، تاکہ آنے والی نسلیں آبا و اجداد کے خدمات کو پرکھیں اور خراج تحسین پیش کر سکیں۔
ادبی موضوعات پر سیمینار، سمپوزیمز، کانفرنس کا انعقاد کیا جائے. مختلف سطحوں پر یعنی ریاستی اور ضلعی دفاتر میں اردو عرضداشت یعنی کہ اردو عرضداشت قبول کرنے کے لیے اردو افسران کا تقرر کرنا. مختلف سرکاری، غیر سرکاری اداروں، بزنس ہب سینٹرز، ریلوے اسٹیشنز، بس اسٹیشنز وغیرہ کے نام اردو میں لکھنے، آویزاں کرنے پر لازمی ترجیح دی جائے. آخر وہ تمام تر جائز مثبت اقدامات کو عملی جامہ پہنایا جائے اور قانونی کارروائیاں کی جائیں جس سے مذکور بالا مقاصد کے فروغ و تکمیل میں مدد مل سکے. شکست عہد ستم پر یقین رکھتے ہیں، ہم انتہائے ستم کا گلہ نہیں کرتے. کچھ اشعار کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. کوئی پوچھے کہ اے تہذیب انسانی کے استادو، اقتدار سر آپ کی طرف توجہ کرتا ہوں. کوئی پوچھے کہ اے تہذیب انسانی کے استادو، یہ ظلم آریاں تاکہ یہ حشر انگیزیاں کب تک؟ یہ ظلم آریاں تاکہ یہ حشر انگیزیاں کب تک؟ یہ جوش انگیزی طوفان بیداد بلاتا کہ یہ لطف اندوزی ہنگامے آو فغاں کب تک؟ یہ مانا تم کو تلواروں کی تیزی آزمانی ہے، یہ مانا تم کو تلواروں کی تیزی آزمانی ہے، ہماری گردنوں پر ہوگا اس کا امتحان کب تک؟ آج کے اس امت کا، اس اردو زبان کا، اردو قوم کا جو 6 تا 14 سال کے جو طلباء و طالبات ہیں، آج ان کی گردنوں پر یہی منجلیقیں، یہی شمشیریں، یہی تلواریں، یہی بندوقیں جو ہے نا بالکل جو ہے نا ایک منڈلا رہے ہیں. آج آپ کا اور ہمارا ایک فرض بنتا ہے کہ ہم جو ہے آنے والی نسلوں کے لیے ایک اچھا سا جو ہے ایک ایکشن پلان تیار کریں اور ان کے ہم دسترس پہ رکھیں. انہی الفاظ کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے، اور خاص کر اس مجھ جیسے ناچیز کو جو ہے بلایا گیا، یہ میری خوش نصیبی ہے اور میرے اپنے آپ کو میں باعث میں فخر سمجھتا ہوں، چونکہ ایسی محلیں بار بار وشاکھاپٹنم میں ہوتی رہیں گے. اور ہم جو ہے جموں کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک، گجرات سے لے کر اروناچل پردیش تک، ہم پورے محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، چاہتوں کے ساتھ یہ ہم جو ہے نا آنکھوں یہ تجربہ ہمیں دے رہے ہیں کہ آج اس ساحل پہ بھی اردو زندہ ہے اور جو ہے تا قیامت جاویداں رہے گی. اور ہر صدی میں جو ہے اقتدار صاحب جیسے، اور جو ہے رفعت آسیہ شاہین میڈم صاحبہ جیسے، اور سیاسی و سماجی طور پر خدمات انجام دینے والے فاروقی صاحب کی شکل میں، آنند جی کی شکل میں، صادق صاحب کی شکل میں، اردو لٹریچر کے شکل سے بات دی جائے تو عطیہ صاحب ہیں، ہمارے تصویر رحمانی صاحب پیچھے پیدا ہوتے ہی رہیں گے. پانی یہ خطرہ ہے لیکن ایسے بھی ہو سکتا ہے، خطرہ خطرہ ملتے ملتے دریا بھی بن سکتا ہے. اس دنیا میں خون سے مہنگا پانی بھی ہو سکتا ہے، نہر فراز سے پلانے والا پیاسا بھی ہو سکتا ہے. انہی الفاظ کے ساتھ آپ تمام کی دعائیں لیتا ہوا. اللہ حافظ. بہت شکریہ محترم شیخ عبدالخلیق کونین صاحب جو وجوڑا سے تشریف لائے، اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے اور بیچ میں خوبصورت اشعار بھی انہوں نے پیش کیے. اور اردو کی جو اس وقت درجہ بندی ہے آندھرا پردیش میں، جو مدارس، جو کالجز وغیرہ ہیں، ان تمام چیزوں کے لیے وہ تفصیلی گفتگو فرما رہے